पैदाइश आदम अलैहिस्सलाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से ये रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मट्टी को हफ्ते के दिन पैदा फरमाया और पहाड़ों को इतवार के दिन और दरख्तों को पीर के दिन और तमाम नापसंदीदा जगहों को मंगल के दिन, रोशनी को बुध के दिन पैदा फरमाया और जुमेरात के दिन हैवानात को जमीन पर फैला दिया और जुम्मा के दिन असर के बाद आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। ये आखिरी मखलूक जुम्मा की आखिरी घड़ी में असर और मगरिब के दरमियान पैदा हुई है। अब्दुल्ला बिन सलाम और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु आपस में जुम्मा की इस मखसूस सात के बारे में तस्करा कर रहे थे जिसकी फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है। अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे कि मैं इस सात को ज्यादा जानता हूँ। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आसमान और जमीन की तख्लीक की इब्तिदा इतवार के दिन फरमाई थी और जुमा के दिन आखिरी सात में फरागत हुई, पस वो सात भी जुमा की आखिरी सात ही है। शैतान को जन्नत से कब निकाला गया? इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जुमेरात के दिन आसमान पैदा फरमाया, जुम्मा के दिन सितारे, चांद, सूरज और मलाइका पैदा फरमाए, यहाँ तक कि 3 साआत बाकी रह गई तो पहली सात में मौत के औकात मुकर्ररा कि कौन कितना वक्त जिंदा रहेगा और कब मरेगा उसको पैदा फरमाया। दूसरी सात में नफामंद चीजों पर आने वाली आफात को पैदा फरमाया, उन्हें जन्नत में ठिकाना अता फरमाया और इब्लीस को सजदा का हुक्म दिया और इब्लीस को आखिरी सात के आखिर में जन्नत से निकाला। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जमीन में जानवरों को जुमेरात के दिन फैलाया और आदम अलैहिस्सलाम को जुम्मा के दिन असर के बाद पैदा फरमाया और ये आखिरी मखलूक थी जो साअत जुम्मा से आखिरी सात में पैदा हुई। इब्लीस फरिश्ता था ये जिन? इब्ने जरीह बयान करते हैं कि इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि इब्लीस फरिश्तों के सरदारों में से था और इसका कबीला बरतर व आला और सबसे मुअज़्ज़ज़ था और जन्नत के बागात का निगरान भी था और आसमान दुनिया और जमीन पर इसकी बादशाहत भी थी। एक और रवायत में इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि फरिश्तों का एक कबीला जिन्नात में से था और इब्लीस उसी कबीले से था। इब्लीस आसमान और जमीन के दरमियान का नाजिम और निगरान था। तारीख तिबरी में इसके बारे में बहुत तफसीलन जो है वो बयान किया गया है। फिर इसी तरह एक और हकीकत जो हमारे सामने आती है वो है आलमुल अरवाह, यानी इस दुनिया में आने से पहले भी हम एक जिंदगी गुजार कर आए हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि उस जिंदगी का तसव्वुर बहुत ही कम लोगों को है और अक्लज़दा लोग इस हकीकत से बहुत दूर भागते हैं। हमारी जो पहली तख्लीक हुई थी वो आलमुल अरवा में थी। हम सब लश्करों के लश्कर थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी शख्स जो दुनिया में आएगा सबकी अरवा वहां पर थी और हमसे अहद लिया गया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो हम सब ने कहा था कि क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। और कुरान पाक की आयत भी जो है वो हमारे सामने आ रही है, और ए महबूब याद करो कि जब तुम्हारे रब ने औलादे आदम की पुश्त से उनकी नस्ल निकाली और उन्हें खुद इस पर गवाह किया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, तो सब बोले क्यों नहीं, हम गवाह हुए कि कहीं क़यामत के दिन तुम ये ना कहो कि हमें तो इसकी खबर ही नहीं थी। तो इंशाअल्लाह ताला इस वाक़ये को हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में तफसीलन पढ़ेंगे और यहाँ पर हमारे लिए इतना जानना ज़रूरी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनकी पुश्त पर हाथ फेरा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर वो आखिरी शख्स जो इस दुनिया में आएगा उन तमाम की अरवा जो थी वो मौजूद थी अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने, और हम सब ने वहाँ पर जो है आलमुल अरवा में अल्लाह सुब्हाना व तआला से अहद किया था कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ही हमारे रब हैं।
اور ایک اور چیز جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ عہد انسان کب کرتا ہے؟ عہد انسان تب کرتا ہے جب اس کو شعور ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں شعور بھی دیا تھا. اس وقت ہم مکمل ہوش و حواس میں تھے، لیکن ہم ارواح تھے، ہم جسم نہیں تھے. اور اس بات کی تصدیق جو ہے وہ ایک روایت سے بھی ہوتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نبوت کب ملی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا ہیولا گند رہا تھا، پانی اور گارے کے درمیان تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. یعنی عالم الخلق کا آغاز ابھی نہیں ہوا تھا، عالم ارواح میں بھی میں نبی تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ہمیں روایت جو ہے وہ ملتی ہے. اور پھر عالم الارواح میں ہم سے وعدہ لے کر پھر ہمیں سلا دیا گیا. اس بات کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے کہ سورۃ المومن کی جو آیت ہے، اس میں جہنم میں جو لوگ ہیں وہ فریاد کریں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو 2 دفعہ بے جان کیا اور 2 دفعہ جان بخشی، ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ تو اس میں یہاں پر جو 2 کا ذکر آیا ہے، تو اس کی تفسیر میں علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 مرتبہ جو مارنے کا ذکر ہے، اس میں ایک مرتبہ یہی وہ وقت تھا کہ جب ہم عالم الارواح میں تھے اور وہاں پر ہم سب روحیں تھیں اور ہم سب کو سے جو تھا وہ عہد لیا گیا اور پھر ہمیں موت کی نیند سلا دیا گیا. عالم الارواح تک جو ہے وہ سائنس نہیں پہنچ سکتی، اور پھر کیونکہ سائنس نہیں پہنچ سکتی اسی لیے جو ہے پھر وہ ہمیں بگ بینگ کی تھیوری جو ہے وہ دی جاتی ہے، وہ ہمارے سامنے آتی ہے. اور اسی طرح ہم انشاءاللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں جب پڑھیں گے، وہ بھی عمل ایک بہت خوبصورت عمل ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا، اور باقی جو تمام جتنی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی انسان بنائے وہ پھر نطفے سے بنائے گئے. متفقن علیہ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم مادر میں تم 40 دن نطفہ ہوتے ہو، پھر 40 دن علقہ ہوتے ہو، پھر 40 دن مضغہ ہوتے ہو، پھر ہر ایک کے لیے یہی عمل ہے، پھر زندگی کے بعد موت ہے، اور جو کہ دوسری موت ہوگی. یعنی پہلی موت ہماری کہاں تھی؟ عالم الارواح میں تھی، اور دوسری کہاں ہوگی؟ جو ہمیں دنیا میں موت آتی ہے، تو یہ ہماری دوسری موت ہوگی. اور زمین کا جو مادہ تھا، یعنی ہمارا جسم جو زمین کا مادہ ہے وہ زمین میں واپس چلا جائے گا، اور جو روح ہے وہ جہاں سے آئی تھی وہ وہاں پر واپس چلی جائے گی. اسلام کی تخلیق کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور انشاءاللہ تفصیلاً اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں دیکھیں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا، اور جب یاد کرو کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا تو ایسے کو زمین میں لائے گا، نائب بنائے گا کہ جو اس میں فساد کرے گا اور اس میں خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو یہ ایک خوبصورت واقعہ ہے جو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بہت ہی خوبصورتی سے بتایا. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے پیدا کیا وہ گارے کی طرح تھی، پھر 40 سال تک ان کے پتلے کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا، پھر 40 سال اس کو خشک مٹی اور ٹھیکری کی طرح رکھ دیا، پھر اللہ نے اس کو تصویر بنا دیا اور اس کو 40 سال تک رکھ دیا. پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابلیس نے جب دیکھا تو اس نے پیٹ کو دیکھا،
تو اس کو اندر سے خالی پایا تو اس نے کہا کہ یہ تو خواہشات کا مجموعہ ہے، اور یہاں سے اس کو بہانہ جو ہے مل گیا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے انسان کو بہکانا آسان ہو جائے گا۔ اور کل اس پتلے پر 120 سال گزرے، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کتنی محبت کے ساتھ پورا ٹائم دے کر پیدا کیا ہے، اور انسان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں کو بھی انسانوں کی طرح ہی دنیا میں رہنا چاہیے، اور گائے بھینس کی طرح زندگی گزار کر نہیں چلے جانا چاہیے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدر ہے اس کو پہچانتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں کوئی بھی کسر جو ہے وہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ایک اور بہت ہی خوبصورت جو ہمارے سامنے چیز آتی ہے وہ ہے کہ باقی امتوں کے مقابل ہماری عمر جو ہے وہ کتنی ہے، تو اس میں بھی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آتی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمہاری عمر گزشتہ امتوں کے مقابلے میں اتنی ہے جتنا نماز عصر سے غروب شمس تک کا ٹائم، یعنی جو نسبت اس قلیل وقت کو پورے دن میں ہے وہی نسبت تمہاری مجموعی عمر کو گزشتہ امتوں کی مجموعی عمر سے ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ خبردار، بلا شبہ تمہاری عمر ان امتوں کے مقابلے میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہے اتنی ہے جتنا کہ نماز عصر اور مغرب کا درمیانی وقت۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے دنیا کی عمر میں صرف اتنی مقدار بچی ہے جتنی کے بعد نماز عصر سورج کی مقدار غروب ہونے سے باقی رہ جاتی ہے، یعنی بہت تھوڑا ٹائم۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عصر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے اور سورج کا قعان نامی پہاڑ پر چمک رہا تھا، بس آپ نے ارشاد فرمایا، تمہاری عمریں گزری ہوئی امتوں کے مقابلے میں بس اتنی ہیں جتنا دن کا یہ حصہ گزرے ہوئے دن کی نسبت باقی رہ گیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے اصحاب کو خطبہ دیا اور سورج غروب ہونے کے قریب تھا، بس قلیل سا وقت باقی رہ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، دنیا کی بقیہ عمر گزری ہوئی عمر کی نسبت صرف اتنی رہ گئی ہے جتنا کہ یہ تمہارا دن گزرے ہوئے دن کی نسبت باقی ہے، اور تم سورج کو غروب کے قریب ہی دیکھ رہے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے جتنا پڑھا اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے قبول فرما لے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس علم کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور اللہ کرے کہ ہم آگے بھی جتنا کچھ پڑھنے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس میں ہماری مدد فرمائے اور اچھا اور بہترین علم آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔